सूरत फातिहा का शान नज़ूल बताइएगा। मक्का शरीफ में ये इब्तदाई तौर पे जब नमाज फ़र्ज़ की गई उस वक़्त इसका नज़ूल हुआ और इसका शान नज़ूल बड़ा बेहतरीन है। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में तशरीफ़ फरमा थे तो चिरचिराहट की आवाज़ आई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील ये क्या है? तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, आज आसमानों का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले नहीं खुला और आज वो फरिश्ते नीचे तशरीफ़ ला रहे हैं जो आज से पहले ज़मीन पर नहीं आए। और आपने आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर फरमाया अल्लाह करीम ने आपको दो नूरों की बशारत दी है। अनायत फरमाए, एक सूरह फातिहा और एक सूरह बकरा का आखिरी रुकू। जो शख्स सूरह फातिहा को लाजिम पकड़ता है और इसकी सवा लाख की 3 ज़कातें अदा कर देता है, कोई ऐसी बीमारी नहीं जिस्मानी तौर पे जिसका वो इलाज ना कर सकता हो। कैसे सूरत फातिहा को यूज़ करते हुए, पढ़ते हुए, उसके वज़ाइफ करते हुए, उसका विर्द करते हुए अपने मामलात को सुधार सकते हैं। इससे बंदिश का भी बेहतरीन तोड़ होता है। इस अमल को करके देखें। जो लोग कहते हैं जी हमारी तरक्की नहीं होती, हम जिस जगह पे 10 साल पहले जॉब कर रहे थे आज भी उधर ही हैं। अमीर होने का वजीफ़ा है ये। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक मिस्ट्रीज़ में फिर से एक बार आपको खुशामदीद कहते हैं। एक फिर से हमारे साथ मौजूद हैं रुखसार लतीफ़ साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एक और मुनफरिद प्रोग्राम सर। जिस तरह हमेशा हमारे साथ आप मौजूद होते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें आपसे सीखते हैं, बहुत सारे वज़ाइफ सीखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने एक बड़ी खूबसूरत सी कहानी भी सुनी जहाँ पर आपने एक परेशान लोगों को समझ लिए एक फ़रिश्ता बन के आप गए और आपने उनको बचाया और किस तरह के उनके मामलात ख़राब थे, आपने उनको ठीक कर दिया। सर, आज फिर से हम आपसे कुछ वज़ाइफ सीखना चाहेंगे। आज हम सर सूरत फातिहा के बारे में ज़िक्र करेंगे, सूरत फातिहा के वज़ाइफ के बारे में जानेंगे। कौन से उसके ज़िक्र और अज़कार हैं, कौन से वज़ाइफ हम कर सकते हैं, क्या फ़वाइद हो सकते हैं। तो सर बताइएगा सबसे पहले कि सूरत फातिहा का शान नज़ूल बताइएगा। जिस टाइम पे ये नाज़िल हुई तो क्या मामलात चल रहे थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पे कैसा दौर था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच हसन साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस बंदा ना चीज़ को बार बार मौका देते हैं। इसमें गुजारिश है कि सूरह फातिहा अल्लाह तबारक ताला का बड़ा ख़ास कलाम है। वैसे तो सारा बतौर मुस्लिम और आपका और मेरा ये ईमान है कि कुरान पाक का लफ़्ज़ लफ़्ज़ शिफ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो सूरह फातिहा की जहाँ पे बारी आती है, इसमें एक बड़ी शानदार हदीस मुबारका है इस बारे में, जिसमें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं आपको कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका ने सिखाऊं? तो आपने सूरह फातिहा सिखाई माशाअल्लाह। और फरमाया कि ये इसे सहीउल सानी कहा जाता है, सहीउल सानी कहा जाता है और ये कुरान पाक की एक अज़ीम सूरह मुबारका है। ये मफ़हूम बयान कर रहा हूँ उस हदीस मुबारका का। इसी तरह से एक और हदीस मुबारका है कि जिसने अपनी नमाज में सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं हुई, अच्छा। उसकी नमाज। फिर इसी तरह से एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि सहाबा कराम सफ़र पर थे और एक किसी सरदार को बिच्छू ने काट लिया। तो एक सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके ऊपर दम किया और वो शिफा याब हो गए। जब ये बात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में बयान की गई तो आपने फरमाया कि आपको किसने बताया, आपको किसने बताया कि ये शिफा भी है, ये रखिया भी है। यानी कि सूरह फातिहा की बड़ी अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाहिद कुरान पाक की सूरह मुबारक है जो 2 दफ़ा नाजिल हुई, अच्छा, 2 दफ़ा, 2 दफ़ा नाज़िल हुई। मक्का शरीफ में भी और मदीना में भी। ये मक्का शरीफ में ये इब्तदाई तौर पे जब नमाज फ़र्ज़ की गई उस वक़्त इसका नज़ूल हुआ और इसका शान नज़ूल बड़ा बेहतरीन है। जब मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ। एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में तशरीफ़ फरमा थे तो चिरचिराहट की आवाज़ आई, चिरचिराहट की आवाज़ आई। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील ये क्या है? तो आपने फरमाया या रसूल अल्लाह, अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, आज आसमानों का वो दरवाज़ा खुला है जो आज से पहले नहीं खुला, आज से पहले नहीं नहीं खुला। खुला। और आज वो फरिश्ते नीचे तशरीफ़ ला रहे हैं जो आज से पहले ज़मीन पर नहीं आए।
اور جب وہ فرشتے نیچے، ایک فرشتہ جب وہ نیچے تشریف لائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں، اور آپ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور فرمایا، بتایا کہ اللہ کریم نے آپ کو دو نوروں کی بشارت دی ہے، عنایت فرمائے، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، ماشاءاللہ. اور اسے القرآن بھی کہا جاتا ہے، اچھا، سورہ فاتحہ کو، یعنی کہ القرآن، قرآن کی ماں، بالکل، قرآن کی بیسک. وہ اس وجہ سے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ تعداد میں پڑھا جانے والا کلام سورہ فاتحہ ہے. ہر مسلمان دن میں 5 مرتبہ نماز کے لیے جاتا ہے اور اس کی جتنی رکعت ہے اس میں یہ پڑھتا ہے، ماشاءاللہ. اس سے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ لا علاج بیماریوں کے لیے یہ اکسیر کا درجہ رکھتی ہے سورہ فاتحہ. اس میں ایک لفظ آتا ہے رب العالمین، رب العالمین، اور یہ ایسا ورڈ ہے کہ اگر اللہ کا ہم نام لیتے ہیں تو وہ اسم ذات ہے. باقی جتنے اللہ تبارک تعالیٰ کے اسم مبارک کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سارے صفاتی نام ہیں. لیکن جو یا رب العالمین ہے کہ پوری کائنات کا مالک، یعنی کہ چرند پرند حیوانات کہکشاں ریت کے ذرے ہر چیز رب العالمین. اور جو شخص یا رب لفظ یا رب کا ورد کرتا ہے، اس میں کیسی خوبصورت بات ہے کہ اس میں تمام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، جو ان کی اس کے جو بینیفٹس ہیں، ان کی جو تاثیر ہے وہ اس کے اوپر رونما ہوتی ہے یا رب پڑھنے والے پہ. اور اس سورہ مبارکہ میں یا رب بھی آتا ہے، بالکل آتا ہے. اور اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے. توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اگر اس کا ہم بغور جائزہ لیں. اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ کی ایک اور خاص بات ہے، جو شخص سورہ فاتحہ کو لازم پکڑتا ہے اور اس کی 1.25 کی 3 زکاتیں ادا کر دیتا ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں جسمانی طور پہ جس کا وہ علاج نہ کر سکتا ہو، الحمدللہ. بلکہ جو لوگ ڈاکٹر حضرات ہیں، جو لوگ خدمت خلق کا کام کرتے ہیں، جیسے معالج ہیں کسی بھی طرح کے، چاہے وہ کوئی ہڈیاں جوڑنے والا ہے، کوئی فزیو تھراپسٹ ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، واٹس ایور جو بھی ہے، سکائٹرس ہیں، وہ اس طرح سے اگر اس کی 1.25 کی اس کی 3 زکاتیں ادا کر دیں تو اس کے سامنے مریض آئے تو مریض کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ مجھے یہ بیماری ہے. وہ خود بخود اس کے جسم کی، اس باڈی کے اس حصے پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ پرابلم ہے، اس کے بتانے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. اتنی طاقت ہے، الحمدللہ اتنی اس کے فیض و برکات اور برکتیں ہیں اس کی، ماشاءاللہ سورہ فاتحہ کی. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. ہمیشہ کی طرح آگے بڑھتے ہیں. مجھے وظائف بتائیے گا. ایک تو آپ نے بیچ میں ذکر تو کر دیا تھوڑا سا، لیکن پہلے ہم وظائف کو جانیں گے، پھر جو لوگوں کے معاملات ہیں، جو سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آج کل لوگوں میں پریشانیاں بہت ساری ہیں. کوئی کالے جادو سے پریشان ہے، چونکہ ہماری غذا بھی اس طرح سے ہے کہ پرانے دور میں ہم دیکھتے تھے ملاوٹ تھوڑی کم ہوتی تھی، لوگوں کے ایمان زیادہ مضبوط تھے. ویسے تو یہ ہے کہ کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ کسی کے اندر جھانک کے اس کا ایمان دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن سٹل چونکہ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ، دوائیوں میں ملاوٹ، انفراسٹرکچر ہم دیکھ لیتے ہیں، سکولز میں دیکھ لیتے ہیں، جس کا جہاں دا لگتا ہے وہ لگا لیتا ہے، کہ اگر اس طرح سے کہہ لیں تو. کیونکہ معاملات آئے ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات آئے ہوئے ہیں، اس طرف بڑھیں گے. کیسے سورۃ فاتحہ کو یوز کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، اس کے وظائف کرتے ہوئے، اس کا ورد کرتے ہوئے اپنے معاملات کو سدھار سکتے ہیں. پہلے ہمیں وظائف بتائیں کہ اس سے کون کون سے وظائف ہیں اور کن کی اجازت آپ دے رہے ہیں، اچھا، کتنی تعداد سورہ تک. فاتحہ کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں. اگر آپ اس کے اعمال کی طرف جاتے ہیں تو مختلف لوگ اس کو مختلف طریقوں سے پڑھتے ہیں. ہر سلاسل میں مختلف جو سلاسل ہیں ان میں اس کا طریقہ کار ڈیفرنٹ ہے، تعدادیں بھی ڈیفرنٹ ہے. کچھ لوگ اس کو پانی کے اوپر جا کے پڑھتے ہیں کہ دریا پہ، جھیل پہ، اس طرح کے معاملات. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو اپنے اوپر کوئی کمبل وغیرہ اوڑھ کے پڑھتے ہیں.
اور نہیں یہ دریا پہ پانی پہ جا کے کیوں جی میں پڑھتے وہ ہیں؟ جی اس میں اچھا گزارش بتاتے ہیں کرتا ہوں. آپ. کچھ ٹھیک ہے. لوگ کمبل اوڑھ کے پڑھتے ہیں، ایسے ہے. کچھ لوگ اس کو یعنی کہ ایک خاص ایک ڈنڈا وغیرہ بھی اس سے تیار کرتے ہیں، وہ بھی اس کا ایک عمل ہے. ایک یعنی کہ ڈنڈا ڈنڈا پاس تیار رکھ کے کرنا. پڑھتے ہیں. اچھا ڈنڈا وہ پاس رکھ کے جی پڑھتے ہیں اس پاس سے. رکھ کے اس ٹھیک. کے اوپر پھر دم کرتے ہیں اس کو. اس طرح سے یعنی کہ مختلف لوگوں کے جہاں جہاں پہ جو ان کے بزرگان دین کی طرف سے ان کو جو عنایت طریقہ ہوا عنایت طریقہ ہوا کار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس طرح سے. اب لیکن جو اس کی جو بیسک تعداد ہے، جو اس کی لوگ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں پراپر، ایک تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ 1000 مرتبہ روز اس کو 41 دن پڑھ لے اچھا. تو اس کا بندہ عامل ہو جاتا ہے. ایک اس کی کامل جو زکوٰۃ اکبر کہہ سکتے ہیں وہ 1.25 کی ہے. ٹھیک ہے. اس کی 3 زکوٰتیں ادا کرنی چاہیے. جو لوگ روحانی علاج معالجے کی طرف آنا چاہتے ہیں یا کوئی ڈاکٹرز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں یہ نکھار پیدا فرما دیں کہ وہ مریض کو دیکھ کے بتا دیں کہ ان میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ یہ پڑھیں. اس کو 1.25 کی 3 نصاب ادا کر دیں. چاہے روز کی 500 کر لیں، پڑھ لیں، لیکن اس کو 1.25 پورا کریں، اپنے دن طے کر لیں. 4 41 ماہ دن میں، میں. 6 ماہ میں، جب بھی، یعنی کہ اس کو اچھا 4 یہ ماہ 6 ماہ میں. انلمیٹڈ ٹائم ہے جب جی جی مطلب کمپلیٹ کرنا ہے اس کو. بالکل 1.25 مرتبہ. اچھا. چاہے 3 ماہ میں کر لیں اس کو پڑھ کے، چاہے 3.5 ماہ میں کر لیں، جیسے ان کو بہتر لگتا ہے. کچھ ہمارے ہیں الحمدللہ دوست احباب جو تو اس کو 3125 مرتبہ روز پڑھ کے ماشاءاللہ 40-41 روز میں بھی پورا کر لیتے ہیں. اور یہ بہترین ہوتا ہے. ویسے اتنی تعداد رکھ کے اگر کوئی کر لیتا ہے 3 چلے اس کے، تو اللہ تعالیٰ اس کا ظاہر اور باطن روشن فرما دیتے ہیں اس معاملے میں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے لا علاج بیماریاں، جیسے کوئی کینسر کا مریض ہے، اسی طرح سے کوئی ایسی ہیپاٹائٹس وغیرہ یا کوئی ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم پہ لگ گئی اور وہ آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی اس کے ساتھ، سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا بھی فائدہ دیتا ہے. صرف 41 اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے کہ صرف 41 مرتبہ بھی آپ پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں روز، تو آپ کو افاقہ ہوتا ہے. اور جو اس کا عمل کر لیتا ہے اس کی روحانیت اس کے ساتھ وہ ہو جاتی ہے، ایک منسلک ہو جاتی ہے. اس کے لیے تو یہ بڑی بہترین سورہ مبارکہ. چھوٹا موٹا سر درد، کمر میں درد اور یہ تو بہت معمولی چیزیں ہیں الحمدللہ. جو اس کا عامل ہوتا ہے وہ دم کرتا ہے، یہ چیزیں دفع ہو جاتی ہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح سے وہ لوگ جو 18 کے مرض میں مبتلا ہیں، خواتین، یعنی کہ جن کے حمل ضائع ہو جاتے ہیں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا 3 ماہ کے بعد جی میرا حمل ضائع ہو جاتا ہے، مس کیریج ہو جاتا ہے. 6 ماہ میں ایسا ہو جاتا ہے، پھر یا حمل ہوتا نہیں ہے. اس وجہ سے بھی پھر اور بھی اس طرح کے جو مسائل ہیں، سورہ فاتحہ اس معاملے میں بھی بڑی اکثیر ہے. اس میں یہ کریں کہ کم از کم اس کو 111 مرتبہ ورنہ 313 مرتبہ. جو لوگ عامل نہیں ہیں وہ اس کو اتنی دفعہ پڑھ کے، جب ان کو یہ والا اللہ تعالیٰ ان کو مہربانی فرما دیتے ہیں پریگننسی کے حوالے سے، جو خواتین ہیں ان کو یہ 313 مرتبہ روزانہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں. ہم اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مرد و خواتین کے پوشیدہ امراض ہیں جی ان میں یہ مطلب اوور آل ہی اس طرح فائدہ جی دے گا. بالکل. نہ صرف 313 حمل کے لیے، باقی ان چیزوں کے لیے بالکل ایسے ہی مرد حضرات کے لیے بھی، مرد و خواتین جی دونوں کے لیے. پوشیدہ امراض جتنے بھی ہیں ان میں 111 مرتبہ یا 313 مرتبہ روزانہ پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے پانی پئیں. اگر ساتھ آئل رکھ لیتے ہیں اس کو مساج کر کے اپنے جسم پہ لگا سکتے ہیں. صرف ناپاک جگہوں پہ نہ لگائیں، پاؤں پہ نہ لگائیں، نیچے نہ گرے، وہ یہ خیال رکھنا چاہیے. یہ 2 کام کرتے رہیں روزانہ، اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرماتے ہیں. اور جو اس کا عامل ہے، جو اس کا عمل کر لیتا ہے، وہ صرف کسی کو 11 دفعہ پانی کے اوپر پڑھ کے دم کر دے اور وہ اگلے کو پلا دے مریض کو، تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا یا فرما دیتے ہیں. اس کو افاقہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. 7 دفعہ 7 دن دم کر کے دیں، جیسی بھی بیماری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دفع کر دیتے ہیں انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں. آگے سوالات، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا تھا، یہ سوال کرنے سے پہلے جس طرح ہمیشہ سے ہوتا ہے سوالات آتے ہیں، کالے جادو کا علاج کیا ہو سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں، کوئی بھی اللہ کا کلام ہے جس کے اوپر بندے کی ریاضت ہے تو یہ بڑی معمولی چیز ہے. یہ جو کالا جادو ہے، اچھا، جو مریض پھنس جاتا ہے، بیچارے پھنسے ہیں، ان کے لیے تو یہ بہت بڑی بات ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو دھکے کھا کے پریشان ہو گئے، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرما دیتے ہیں، جو کسی بھی کلام پہ، اللہ کے کلام پاک پہ ریاضت کر لیتے ہیں، ان کے لیے یہ معمولی بات ہے. اور سورہ فاتحہ کا جیسے میں نے آگے حدیث مبارکہ بھی بتائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ رقیہ بھی ہے، جب وہ صحابہ کرام نے دم فرمایا.
تو اس لیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کا بھی علاج ہے۔ اب مختلف جو جسمانی اور ہماری روحانی بیماریاں ہیں وہ بھی جادو جنات ہی کی مرہون منت ہاں ہوتی جی ہیں۔ بالکل۔ کچھ لوگ ہیں آپ کی وہ کڈنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں، دل کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کسی بھی اسپیسیفک آرگن کو آرگن ٹارگٹ کو۔ کرنا ہے۔ جب اس کو کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ بیماریاں آپ کو لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کا دم کرنا، اس سے دم کیا ہوا تیل مساج کرنا، آئل وغیرہ، مسٹرڈ آئل لے لیں یا اولیو آئل لے لیں، جو بھی لے لیں، وہ ان چیزوں میں بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے انتہا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اور اس سے بندش کا بھی بہترین توڑ ہوتا ہے۔ اچھا ہاں جی، میں اس طرف ہی آنا چاہ رہا تھا کہ جس طرح ہر بار ہوتا ہے ہم ذکر کرتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے، رزق میں بندش کے لیے، کیونکہ اکثر اوقات ایسے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ بندش نہیں ہوتی، لیکن کچھ لوگوں کے روزگار ایسے ہوتے ہیں کہ اتنی کوئی ایکسٹرا آرڈنری انکم نہیں ہوتی ہے، بڑی چھوٹی اماؤنٹ کر رہے تھے، ایون دو ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ مطلب آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں زندگی میں، تو رزق میں برکت کے لیے اور رزق میں بندش جو ہوتی ہے دونوں کے لیے کوئی ہمیں بتائیں کہ سورۃ فاتحہ کو یوز کرتے ہوئے کیا اس کا مطلب کر سکتے اچھا، ہیں؟ سورہ فاتحہ کا کوئی ایسا رزق کے حوالے سے ایک اسپیسیفک کوئی وظیفہ نہیں ہے، اچھا ایک عمل ہے، وہ بڑا شاندار عمل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس عمل کو کر کے دیکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہماری ترقی نہیں ہوتی، ہم جس جگہ پہ 10 سال پہلے جاب کر رہے تھے آج بھی ادھر ہی ہیں، ہماری معاشرے میں، اپنے ادارے میں، جہاں پہ آفس میں جہاں پہ وہ کام کرتے ہیں ادھر عزت نہیں ہے، ہمارا وہ رتبہ نہیں ہے، ہماری انکم اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنی ضروریات زندگی پوری کر سکیں، برکت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے۔ آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ امیر ہونے کا وظیفہ ہے یہ۔ بہترین 7 طرح کے اناج لیں، ٹھیک ہے۔ جس میں کوئی دال ہو سکتی ہے، چینی ہو سکتی ہے، شکر ہو سکتی ہے، یا انڈے ہو سکتے ہیں، مختلف طرح کے 7 اناج، 7، وہ سامنے رکھ کے جائے نماز کے اوپر سورہ فاتحہ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورہ فاتحہ کو 41 41 مرتبہ مرتبہ۔ اول آخر درود پاک پڑھ کے ان کے اوپر دم کریں، ان کے اوپر دم کریں، اور اس نیت کے ساتھ اس کو کسی صاف جگہ پہ ڈال دیں، پرندوں کو، اللہ کی مخلوق کو، کسی مچھلیوں والی کوئی جگہ کو، پانی وغیرہ ہے وہاں پہ ڈال دیں کہ اللہ تعالی ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اضافہ فرمائے۔ اس طرح سے یہ عمل، اس کو چند روز کوئی کر لے، 7 سے لے کے 21 روز تک، ضروری نہیں ہے کہ آپ زیادہ زیادہ کریں، آپ اپنے ہاتھ کی جو ایک مٹھی ہے، ہر اناج اس کے برابر بھی لے سکتے ہیں، زیادہ بھی لے سکتے ہیں، حسب توفیق۔ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ جیسی بھی نحوست ہوگی، بندش ہوگی، کچھ بھی ہوگا جو رزق کے معاملات آپ کے ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ خاص مہربانی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ رخسار بھائی، میں ایک دیکھنے والوں کو پیغام دینا چاہوں گا، اوبیسلی اس کے اندر آپ بھی چیز ایڈ کر سکتے ہیں کچھ اگر کہنا چاہیں، کہ دیکھنے والوں کے مائنڈ میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم وظائف بتا رہے ہیں، اتنی تعداد بتا رہے ہیں، رزق میں بندش ہے، کالا جادو ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، لوگ بھی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم کوئی ایکسٹرا آؤٹ آف دا وے یا آؤٹ آف دا باکس جا کے ہم کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ یہ قرآنی وظائف ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی کتاب ہے قرآن پاک، جس کو ہم سب مسلمان مانتے ہیں، خواہ کسی کا کوئی بھی مسلک ہے، خواہ وہ کسی بھی فرقے کو فالو کرتا ہے، ہم آؤٹ آف دا وے جا کے، آؤٹ آف دا باکس جا کے کچھ بھی نہیں بتا رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہی نام ہیں جو ذکر اذکار بتاتے ہیں، کہ یا کہاروں کا اگر آپ نے ذکر بتایا ہے، حصار کا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اسی طرح سے اگر آج ہم سورۃ فاتحہ کے کر رہے ہیں، ہم پہلے سورہ مزمل کا کر چکے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہے کہ جو آپ پڑھیں تو ہم مطلب کوئی ایسا ورد بتا رہے ہیں جو کہ موجود نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی دیا ہوا کلام ہے، اور یہ ویسے بھی آپ کو روٹین میں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بس یہ ہے کہ کچھ مخصوص تعداد ہیں جو کہ بزرگوں نے عنایت کی ہوئی ہے کہ اتنی تعداد میں آپ اس کو پڑھ لیں تو یہ والے معاملات ہو جاتے ہیں۔ رخسار بھائی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ اچھا، اس میں ایک بندش کے حوالے سے جی بھی میں کہتا ہوں، خاص طور پہ ہماری وہ خواتین بہن بھائی ہیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ان کے اولاد کی بندش ہے، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، یا یہ کہتے ہیں جی کسی نے کوئی ہماری کہیں جانے پہ بندش لگا دی ہے کہ یہ وہاں پہ نہ جا سکے، آفس نہ جا سکیں، ہوتے ہیں نا مختلف طرح کی بندش، کسی طرح کی بھی بندش ہو، وہ بھی اس سے بڑے آسان طریقے سے کھل جاتی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی آپ پہلے عمل کر لیں۔ اگر 1.25 آپ نہیں کرنا چاہتے، آپ یا نہیں کر سکتے، آپ کو زیادہ لگتا ہے، تو آپ 1000 والا کر لیں،
10-10 والا 41 روز پڑھ لیں. پڑھنے کے بعد آپ اس آرام سے لونگ جو ہوتے ہیں اکثر ہم گرم مسالے میں گھر میں یوز کرتے ہیں، لانگ 7 یا 11 لونگ لیں، وہ آپ کے سامنے پڑے ہوں. جب آپ نے اس کو پڑھنا جائے نماز کے اوپر، ان کے اوپر ٹوپیاں بھی ہوں، وہ جو ہوتی ہیں اس اچھا کے اوپر گول، ہاں جی بالکل وہ بنا ہوتا ہے اس جی کے جی اوپر. ہیڈ سا ان کا، وہ بھی ہوں ساتھ. اس کے بعد جب آپ اس کا عمل کر لیں 41 مرتبہ یا 111 مرتبہ 7 لونگوں کے اوپر دم کریں اور لونگ کو ادھر ہی توڑ دیں. اچھا توڑ دینا ہے اس کو. توڑ دیں اس نیت کے ساتھ کہ جیسی بھی بندش میرے اوپر ہے، کوئی بھی کسی طرح کی بھی، وہ سارے سورہ فاتحہ کی برکت سے ٹوٹ جائیں، ختم ہو جائیں. وہ لونگ توڑ دیں ساتوں. یہ کام صرف 3 سے 7 روز کریں، جیسی بھی بندش کسی نے لگائی ہوگی اللہ کے حکم سے وہ ٹوٹ جائے گی. چلو بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. اٹ واز اے امیزنگ ایپیسوڈ، امیزنگ پوڈ کاسٹ. ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئیں. آپ نے اس کا شان نزول بھی بتایا ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ اہمیت بھی بتائی اور وظائف بھی بتائے، ذکر و اذکار بھی بتایا. رخسار بھائی آپ یقینی طور پر عوام الناس کی خدمت بھی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے آپ کو. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی تھے کہ کامنٹس میں کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں، اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں. اسی طرح آڈینس سے بھی گزارش یہی ہے کہ میں تو صرف ایک وسیلہ بن رہا ہوں. رخسار بھائی خدمت کر رہے ہیں عوام الناس کی. ہمارا بیسک ایم بھی یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کے مسائل کو سننا اور لوگوں تک پیغام پہنچانا. رخسار بھائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور ہم بھی اس کا وسیلہ بن رہے ہیں. میرے چینل نے یہ اپرچونٹی دی ہے، ہم اس چیز کو انیشیٹ کر رہے ہیں کہ لوگوں تک ایک اچھا پیغام، ایک بھلائی کا کام، ایک اچھا پیغام پہنچایا جائے. ناظرین پروگرام آپ کے سامنے تھا. میں آپ کا میزبان حسن زیب، مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.